बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं, मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है अशफाक के साथ। थैंक यू सो मच सदफ अब्दुल जब्बार। आप सब यकीनन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी मैं खैरियत से हूँ। और अशफाक आपकी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कैसी हैं? आज तो आपकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट सी मुझे सुनाई दे। अच्छी या बुरी? नहीं, काफी लग रहा है गला ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी मुझे लगता है कि जब गला हल्का हल्का खराब होने की जानिब माइल होता है तो उस वक्त जो आपकी आवाज़ होती है वैसी आवाज़ की लोग तमन्ना करते हैं, यानी कि जो उसकी बेस होती है, जो इफेक्ट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे मौसम की सख्तियों से, मौसम की खुश्कियों से, क्योंकि खुश्क मौसम में होता है तबीयत नासाज और तरह तरह के अमराज फैल रहे होते हैं। लेकिन जो ही बरसात हुई सब सेटल। हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको मशवरे भी दे रहे होते हैं, बहुत सारे टोटके और कहवे बता रहे होते हैं, जो कि अक्सर और बेशतर होते ही इसलिए है कि जिन लोगों को गले का इशू है, प्रॉब्लम है, गला खराब है, अब जाहिर है आप लोग कितनी टैबलेट खाएं, हम कितनी टैबलेट खाएं, मौसम में बार बार लोग बीमार हो रहे हैं। वैसे बार बार बीमार होना भी अच्छी बात नहीं है। तो इस ऐसे में सदफ और अशफाक सत्ती के जानलेवा टोटके जरूर इस्तेमाल करें। अभी तक मैंने कोई टोटका नहीं बताया, लेकिन मैं आपको टॉप स्टोरीज बताने जा रही हूँ। बताइए जी। ताखीर और लापरवाही ने कराची के इलाके आयशा मंजिल में लगने वाली आग को जंगल की आग बना डाला। दुकानों में लगी आग ऐसी फैली कि फ्लैटों को लपेट में ले लिया। 3 अफराद जाँ बहक, 2 झुलसकर जख्मी हो गए। बेकाबू और तीसरे दर्जे की आग ने कई आशियाने जलाकर राख कर दिए। लोग खुले आसमान तले आ गए। मुतासरा इमारत के गिरने का खदशा। गवर्नर सिंध कहते हैं कि हमें गलतियां तस्लीम करना होंगी। इंतखाबी मौसम आते ही पुराने राब्ते बहाल। 15 साल बाद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि नवाज शरीफ सहारे ढूंढ रहे हैं। और माजूरी से माजूर अफराद का सहारा बनने तक का सफर। बाहिम्मत नौजवान ने पाक फौज के ताउन से जनूबी वजीरिस्तान का पहला मसनूई आज़ाद सेंटर कायम कर दिया। इरफान उल्लाह जान हैं आज बाखबर सवेरा के मेहमान। कल जो हमने सारा दिन एक स्टोरी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी वो थी आग लगने का एक और वाकया। कराची के एक और शॉपिंग मॉल में जहां पर रिहायशी अपार्टमेंट भी थे वहां पर आग लगी और ये 12 दिनों में लगने वाली दूसरी बड़ी आग है। और पता नहीं हम हालात और वाकयात से, ये वाकयात मुतवातिर होते रहते हैं, इनसे सीखेंगे कब। लेकिन इस आग के लगने की वजह जो अभी तक है वो सामने नहीं आई है। वो सिलेंडर्स के हवाले से कहा जा रहा है, मगर इब्तिदाई तौर पे ज़ाहिर अभी तक मालूमात आना शुरू हुई हैं। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हुए जबकि 2 जख्मी हैं। और 5:45 बजे के करीब ये रिपोर्ट हुआ कि अर्शी शॉपिंग मॉल है, वहां पर आग लग गई है और फोम की दुकान है, वहां पर यह आग लगी है, जिसने देखते ही देखते जो ऊपर की मंजिलें हैं उनको अपनी लपेट में लिया। और जहां पर मौजूद ऐनी शाहिदीन वो ये कहते हैं, यानी पे जो लोग मौजूद थे वहां पर, अहले इलाका, अहले मोहल्ला, वो ये कहते हैं जी फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचा। 250 दुकानें, 450 फ्लैट्स, वहां पर फायर सेफ्टी नदारद है। ये हम अक्सर बात करते हैं, पहले आरजे मॉल का भी तस्करा किया, उसके बाद अर्शी मॉल का भी तस्करा कर रहे हैं कि यहाँ पर हिफाजती इखराज का कोई रास्ता ही नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचे, उसको वहां पर बुझाने के लिए कोई पैसेज नहीं है कि वो जाके आग पर काबू पा सके। अलमिया है और हम एक के बाद एक अलमिया के मुंतजर रहते हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि 300 से ज्यादा अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया गया फौरी तौर पर, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि कोई दर्जी की दुकान थी, उसका तस्करा किया गया, फिर अब फोम की दुकानों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल्प्रिट था गैस सिलेंडर। लेकिन मजीद तहकीकात से अभी चीजें सामने आई। यानी कि वही बात कि शॉपिंग मॉल में कोई सेफ्टी आलात नहीं थे और रिहायशी फ्लैट्स में जी एग्जिट के जो रास्ते होते हैं, इखराज के जो रास्ते होते हैं निकलने के, वो प्रॉपर नहीं थे। तो क्या वहां पर मौजूद लोग कह रहे थे, जरा ये देख लेते हैं। फायर ब्रिगेड पहुंची है जब तक काम उतर चुका था पूरा। फायर ब्रिगेड टाइम पे आती तो शायद ये पूरी मार्केट में आग ना फैलती। फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं आई, आई तो उसमें पानी नहीं था, उसके बाद पूरी बिल्डिंग को लपेटे में ले लिया मार्केट में। गाड़ी फायर ब्रिगेड के आने में बहुत टाइम लगाया, अगर वक्त पे आ जाती ना तो काम नहीं थी यहाँ पे होती। धुआं इतना था कि मुझे भी नजर नहीं आया, दूसरे लोगों को भी नजर नहीं आया। तो धुएं में मुझे भी समझ नहीं आया। लोगों ने नीचे लेके जाने की कोशिश करी कि जख्मियों को एम्बुलेंस में लेके जाएं।
تو جب میں نے نیچے آ کے روشنی میں دیکھا تو میں نے کہا ابے یہ تو میرا بھائی مصطفیٰ ہے. میں جب نیچے اترا ہوں تو آگ لگی ہوئی تھی, نہ کوئی اگر سلینڈر کا ہوتا تو میرے گھر میں آواز آتی. 4th فلور 2nd فلور پہ زیادہ فرق نہیں ہوتا. ہماری ایک نہیں, ہماری 6 دکانیں, جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ایسے آگ نکلی ہے سیدھا ہمارے گدوں کے اوپر. اس کے بعد کچھ نہیں پتا صاحب, منٹوں سیکنڈوں میں پورا آشیانہ برباد. منٹوں سیکنڈوں میں پورا آشیانہ برباد. یہ عینی شاہدین اور متاثرین ہیں, یعنی کہ جو اس بلڈنگ میں رہائش پذیر تھے. ابھی ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا, اور اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے آگے چل کر. بالکل آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے, لیکن اس وقت آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ پشاور. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں, غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی پر بھی بریفنگ دی گئی, اور جو نئے ضم شدہ اضلاع ہیں اس میں سماجی اقتصادی ترقی کی پیش رفت سے متعلق بھی آگاہ کیا. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں اس سے متعلق. بتائیے گا جی لائق. جی اشفاق, آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کے دوران بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران جوانوں سے بھی ملاقات کی, اور ان کی بے مثال کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے. کامیابی پاکستان کا مقدر ہے, اور پاک فوج مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا بے لوث اور مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی. آرمی چیف نے پہلی بار منعقد ہونے والی قومی ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکاء سے بھی خطاب کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا کے غیور عوام کی پرعزم حمایت کے باعث ہی صوبے میں استحکام اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر پیش رفت حاصل ہوئی ہے. پاکستان کی خوشحالی کو خیبر پختونخوا سے جوڑتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کے امن اور استحکام کے لیے دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو ہم آہنگی اور جامع حکمت عملی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے. آرمی چیف نے نئے ضم شدہ اضلاع میں اقتصادی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے. ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے. غیر قانونی غیر ملکیوں کی طے شدہ اصولوں کے مطابق باعزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے, اور اس کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جائے گا. جی اشفاق. تھینک یو سو مچ لائق, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور بریگیڈیئر وقار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب. یہ ہمیں بتائیے گا, بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ دورہ ہے آرمی چیف کا یہ پشاور کا, تو مزید اس سے متعلق بتائیے گا, اس کی مزید اہمیت کیا ہے, کیا اغراض و مقاصد ہیں اس دورے کے؟ جی, ایک تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان آپ کے فرنٹ لائن صوبے ہیں, اور یہ کرٹیکل اس لیے زیادہ ہے کہ ابھی جو افغان ریپیٹریشن ہے یا الیگل امیگرینٹس کی, اس میں یہ دونوں ہی بڑے روٹس استعمال ہوں گے, اسپیشلی جو خیبر پختونخوا کے روٹس ہیں, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سیکورٹی کی سچویشن بھی بنی ہوئی ہے. دوسرا جو ہے, جو پیپل اور آرمی کا اپنا ایک رومانس ہے, جو کانٹیکٹ ہے, جس طریقے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام نے سپورٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا ضرب حزب اور رد الفساد وغیرہ میں کافی ساری جو ہے ڈسپلیسمنٹ ہوئی, لوگوں نے والنٹرلی کیا تھا, تو ایک تو ان کا شکریہ بھی ادا کرنے کا ہے. اور دوسرا چونکہ بھی نئی ڈیولپمنٹ ہے, تو یہ دونوں صوبے انشاءاللہ فوکس بھی رہیں گے. ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ دے ہیو ٹو بی براٹ ایٹ پار ود ریسٹ آف پاکستان. اسی طریقے سے جو میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں سی پیک کے, وہ بھی ان دونوں کرٹیکل صوبوں سے گزرتے ہیں, چاہے وہ جی بی سے آتا ہے رستہ یا, تو اس لحاظ سے آئی تھنک ان کا دورہ اور پھر جو خطاب ہے یہ بڑا کرٹیکل ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی بتائیے گا, جو ظاہر ہے ہم نے دیکھا بڑی ایک اس کے حوالے سے کام ہوا, جو یہاں پر غیر ملکی ہیں, غیر قانونی طور پر بسے ہوئے تھے پاکستان میں, اس حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی آرمی چیف کو. اور غیر قانونی مقیم غیر ملکی جو ہیں وہ ملکی سلامتی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان کو اب ہر ملک کی, اگر اب معیشت کی بات کریں, ہر ملک کی اپنی سیکیورٹی کی بات کریں, تو آپ کی پہلی پرائیورٹی آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا, اس پر زور بھی دیا گیا. تو اس کو اس حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی. اور ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو معاملات رہے, خاص طور پہ انخلا کے بعد, اور پھر پاکستان نے بڑا سٹینڈ اس پہ, جو فرم جو ہے اس پہ اپنا سٹینڈ لیا, تو دنیا کو بھی ہم نے کنونس کیا کہ بھئی ہم اتنے عرصے ہوسٹ بھی کرتے رہے. تو اس پہ کیا آپ مزید؟ جی بالکل, جو امیگرینٹس کا جو ایشو ہے, تھی اس پہ پاکستان کو بہت سارے فرنٹ سے بلیک میل کیا گیا. پہلی انٹروینشن میں آپ نے کہا, رشین انٹروینشن میں 50 لاکھ تھے, ابھی بھی 50 لاکھ ہے, ان میں 17.5 لاکھ لیگل ہیں. یہ امریکن انٹروینشن کا نتیجہ ہے. پھر انہوں نے جو اڈاپٹ کرنے تھے نارتھ امریکہ میں ابزارب کرنے تھے, وہ سارے بنڈن کر گئے. سارا لوڈ پاکستان تقریباً $4 ارب
इन 17.5 लाख अफगान मुहाजिरीन पे बर्दाश्त कर रहा है। ये लोएस्ट फिगर है। ईरान ने 12 लाख रिपेट्रिएट के 2 साल में किसी ने चू भी नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान में भी एक इंटरनल प्रेशर आता है, लाइक फरतुल्लाह बाबर जैसे लोग कोर्ट में चले गए, आई डोंट नो किसको सर्व कर रहे हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट का इससे ताल्लुक क्या बनता है, बिकॉज इट्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है पाकिस्तान के फेवर पे। अच्छा, दूसरा ये कि आर्मी चीफ ने ये भी कहा है पहले भी कि एक पाकिस्तानी की जानो माल भी हमें किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा होना भी चाहिए। आपने देखा है कि नेशन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कौमों को, जो स्टेट्स हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक इस पे एक तो विल भी है, इसमें गवर्नमेंट का डिसीजन है और आर्मी पूरा इसको सपोर्ट करे। इंशाल्लाह आपने देखा 4 लाख से ज्यादा रिपेट्रिएशन हो चुकी है, विच इज ऑलमोस्ट 25%, और बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, बिकॉज लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन इसका एक सैलरी इफेक्ट है, केपी में आना शुरू, आप स्ट्रीट पे जाके बात करें, बिजनेसेस इंप्रूव हुए, ट्रांसपोर्ट पे दोबारा इनका है, इस तरह किराए कम हुए, और इवन कमोडिटीज के ऊपर भी इसका इफेक्ट है। कि साफ जाहिर है हमारे बहन भाई जरूर है कि भी अफगान गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि अपने लोगों को अपने घरों में आने दें, ऐसी फिजा मत कायम करें। तो उनके लिए बड़ा एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जो अभी जो अजला जम हुए थे उनके हवाले से काफ़ी कहा जा रहा था कि थोड़ा सा बेहतर वहाँ पर सहूलियात भी होनी चाहिए, उनको कौमी धारे का हिस्सा भी बनाना चाहिए, फैसिलिटेट प्रॉपरली होना चाहिए वहाँ के लोगों को। तो इस बार आर्मी चीफ की जानिब से भी खुसूसी दिलचस्पी दिखाई गई है। मजीद इससे मुतालिक भी हमें आगाह कीजिएगा, क्या बेहतर हो सकता है वहाँ पर? जी, जो एक्स फाटा के जिले हैं जो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, उनमें एक तो स्पेशल सेक्रेटेरिएट भी है, और आर्मी और एफसी ने हमेशा फ्रंट लाइन का इसमें रोल प्ले किया। भी आप जाके देखें द वे दे हैव ओपन, इसमें कैडेट कॉलेजेस बने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, और सीपेक का जो आई थिंक वेस्टर्न रूट है उस पर भी काफी काम हो रहा है। अच्छा। इसी तरह आपने देखा कि जैतून है या चिलगोजे का जो वहाँ पे बिजनेस है उसको रेगुलेट भी किया गया और इम्प्रूव किया। तो उससे आज से इसमें सिर्फ आई थिंक सकम रहा है जो सिविल साइड से था, ये जो ओनरशिप है वह पॉलिटिकल लीडरशिप के आप फिर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके। तो आर्मी जो है हमेशा फ्रंट लाइन पे रही है और लीड किया है, और आई एम श्योर इंशाल्लाह जब इंटीग्रेट, इतना ज्यादा पोटेंशियल है अभी, इसी तरह एनर्जी का है, इस तरह कॉपर गोल्ड माइन वहाँ भी है, तो उसका आई थिंक बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फ्यूचर में आप डेवलपमेंट्स देखेंगे। ठीक है, वकार हसन साहब हमारे साथ थे और इस हवाले से तजिया दे रहे थे। बात करेंगे इस तजियाकार सईद मोहम्मद अली हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग शो। बताइएगा, आर्मी चीफ का दौरा पेशावर और ज़ाहिर है बड़ी अहमियत रखता है जिस हालात और वाक़यात में किया जा रहा है। एक कुछ जमातें हैं जो बता रही हैं कि जी अमन अमान का मसला है, लेकिन वहाँ पर जाके सिक्योरिटी की तमाम सूरत हाल पे जो उन्होंने ब्रीफिंग ली है, इस सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? शुक्रिया जी। देखिए, ये जिस फोरम से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया है वो बहुत अहमियत का हामिल है कि ये जो सिक्योरिटी वर्कशॉप है केपीके की, उसका मकसद ही ये है कि फौज की आला क़यादत और जो मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के केपीके के लोग हैं उनको फ्रीली तमाम मामलात पे अपनी राय एक्सचेंज करने का, कंसल्ट करने का एक फोरम और मौका प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो सिविल मुख्तलिफ शोबे के लोग हैं वो फौज से मिल सकें, उनकी अपने कंसर्न्स और अपने तजावीज़ भी दे सकें। तो ये मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि ये फौज का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात ये है कि जिन 4 मामलात की सबसे अहम तौर पे आर्मी चीफ ने इस मौके पे बात की है वो ये है कि उससे उनकी सोच और विजडम की अक्कासी और तर्जुमानी होती है कि फौज ये समझती है कि पाकिस्तान के सलामती के चैलेंजेस हों, समाजी इंसाफ के मामलात हों या माशी तरक्की के अहदाफ हों, इन तमाम चीज़ों का हुसूल उसी वक्त पॉसिबल है जब फौज को हमारे जो सिविलियन आबादी है और इदारे हैं उनका भरपूर और मुसलसल ताउन शामिल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जिस तरह अभी ब्रिगेडियर वकार भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी डोमेन में आप दहशतगर्दी का खात्मा कर दें, लेकिन अगर सिविलियन इदारे और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना रोल प्ले ना करे मौके देने के, तरक्की के, इन्वेस्टमेंट के, कारोबार के, डेवलपमेंट के, तो वो ग्रीवेंसेस एक्सप्लॉइट करके फिर हमारे जो दुश्मन हैं दोबारा फौज और अवाम के दरमियान, रियासत और अवाम के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि जो हम इस वक्त इलीगल जो
ہمارے ملک میں غیر ملکی خصوصاً افغانی مقیم ہیں ان کو جو پاکستان نے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اعتماد میں لیا کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ہماری معیشت اور سلامتی کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر رہے تھے، اس لیے یہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ضرورت اور مجبوری ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن اس میں تمام قوانین اور پروٹوکول اور پالیسی اور احترام کا خیال رکھا جائے گا تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی نہ ہو سکے۔ آل رائٹ جی، بہت شکریہ جی آپ کا بھی، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آرمی چیف کا جو دورہ پشاور تھا جس کے نکات ہم تک موصول ہوئے اس سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ بھی کر دیا، اور ظاہر ہے کہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اس دورے، اور اس سے متعلق ہم آپ کو آگے بھی آگاہ کرتے رہیں گے کچھ نئی چیز اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو۔ چلیں، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو عرشی شاپنگ مال میں آگ لگی اور اس کے بعد نہ صرف دکانوں کو اور دکانداروں کا نقصان ہوا بلکہ وہاں پر جو رہائشی فلیٹس تھے وہاں تک کی آگ پہنچی، اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ رات ان لوگوں نے کہاں گزاری؟ جن لوگوں کے گھر جل گئے، جن کے گھر کے سامان جل گئے، ظاہر ہے اس طرح کی بلڈنگ جو بالکل اس طرح کی تیسرے درجے کی جس میں آگ لگی ہو، سارا منظر دیکھنے کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ رات گئے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ انہوں نے کہاں پہ پناہ لی، اور دکانداروں کا جو سامان جلا ہے وہ نقصان کتنا ہوا ہے؟ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں سیفٹی آلات نہیں ہوتے، کیوں تمام تر جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور یہ آگ لگتی ہے اس کے بعد اس کی رپورٹ تیار ہوتی ہے، کہا جاتا ہے اس پہ ایکشن لیا جائے گا، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں آر جے مال میں آگ لگی، 11 افراد جہاں بحق ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ ذمہ دار کون تھا۔ اور ذمہ دار کون؟ بھائی ظاہر ہے کہ جو بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ میرا ایک سیدھا سا سوال یہ ہے کہ بلڈنگ نئی ہو یا پرانی ہو آگ نہیں دیکھتی، تو جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کے اندر بھی فائر سیفٹی کا کوئی ارینجمنٹس ہیں کیا؟ وہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز ہیں؟ یہ فائر بریگیڈ کو ظاہر ہے کہ وہاں کے شہری تو وہ کہیں گے کہ وہ نہیں پہنچی، لیکن اس کو بھی پہنچنے میں 20 سے 25 منٹ کم از کم لگیں گے، لیکن آگ یوں پھیلتی ہے صدف، ذرا سی بھی آگ یوں پھیلتی ہے، اگر وہاں پر ایکسٹنگوشرز ہوں یا کوئی ایسے چیزیں ہوں تو فوری طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، اس کو اسی وقت روک دیا جائے تو ایسے معاملات نہ ہوں۔ بیشتر بلڈنگز میں ہم اکثر مالز میں ہم یہ فائر ایکسٹنگوشرز دیکھتے ہیں جو ایکسپائر ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ اس کا یوز کیسے ہوتا ہے، کس وقت یوز کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری معاملات ہیں جس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے جب آر جے مال والا واقعہ ہوا تھا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے لیٹسٹ اپڈیٹس۔ نذیر بتائیے گا اب تک جو رپورٹ ہوئی وہ کیا رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کیسے آگ لگی، کتنا نقصان ہوا، رات ان لوگوں نے کہاں گزاری ہے؟ بالکل دیکھیں صدف، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ آر جے ثانی کے بعد یہ دوسرا کراچی کا بڑا ثانیہ ہے جو سمجھے 1 ماہ کے دوران یہ ہوا ہے۔ اس کے اندر 5ویں لاش اب سے کچھ دیر قبل نکالی گئی ہے۔ سب سے پہلے 100% جھلسے ہوئے 23 سالہ مصطفیٰ کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جو زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد کئی گھنٹے کے بعد اسپتال میں دم توڑ گیا۔ بالکل، اس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں سے 4 کی لاشیں یہیں سے ملی اور 5واں اسپتال میں جا کر کچھ گھنٹے کے بعد اس نے دم توڑا۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد سے فلیٹ اور دکانیں جن کو برے طریقے سے نقصان پہنچا جل گئی ہیں۔ میرے پیچھے اگر آپ موٹر سائیکلیں دیکھیں تو 17 موٹر سائیکلیں اور 1 گاڑی جھلسی ہوئی، اور میں آپ کو اور مزید قریب سے دکھا سکوں کہ یہ کیمرہ مین دکھائے کہ ابھی بھی یہاں جو جلی ہوئی دکانیں یہاں سے دھواں نکل رہے۔ یہاں پر ابھی یہ ڈو ناٹ کراس کی کرائم سین یونٹ والے پٹی لگا کر گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 منزلہ یہ فلیٹ ہے، اور آپ اوپر تک آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو آگ اور تباہی کے منظر نظر آئیں گے۔ ایسا لگے گا جیسے یہاں پر کسی نے باقاعدہ کوئی جیسے حملہ ہوتا ہے، کوئی میزائل آ کر لگتا ہے پوری بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرائم سین یونٹ کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے، اور اب یہاں سے مزید شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ نذیر شاہ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کیا یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے؟ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ جیل چورنگی کے قریب بھی ایک آگ لگی تھی، وہ بڑا مشہور و معروف، وہ بھی شاپنگ کا ایریا تھا، ایک گروسری سٹور تھا، وہاں پر لگی تھی، لیکن یہ حالت اس کی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی یہ جو حالت اتنی ایسا لگ رہا ہے کہ واقعتاً کوئی بم حملہ ہوا ہے، جہاں پہ کار پارکنگ ہے، کوئی میزائل حملہ ہوا ہے، موٹر سائیکل پارکنگ ہے، وہاں کیوں اس طرح کیا؟ اس طرح کی حالت کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آگ پھیلی تو اس کے سامنے جو دکان کے سامنے جو موٹر سائیکلیں اور گاڑی وغیرہ جو پارک تھی، کئی گاڑیاں تو ہٹا لی گئی، نہیں تو زیادہ نقصان ہوتا۔ اور جب آگ نے ایک گاڑی کو لپیٹ میں لیا، اس کے بعد قریب کھڑی ہوئی دکانداروں کی موٹر سائیکلیں تھی یا جو خریداری کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے،
اور آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی قریب نہیں جا پا رہا تھا. تو اسی طرح آپ یہاں پر یہ جو سامنے کا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ مرکزی دروازہ عرشی شاپنگ سینٹر کا، جہاں سے کوئی بھی شخص اوپر والی منزلوں پر جا کر خریداری کے لیے جاتا تھا یا دیگر دفاتر موجود تھے. یہاں پر ان موٹر سائیکلوں کی حالت ظاہر دیکھی جا سکتی ہے کہ جل کر مکمل طور پر یہ راکھ ہو چکی ہیں. فائر بریگیڈ کی ٹیم 11 بجے آئے گی، پھر ایک سانحہ، پھر ایک تحقیقاتی ٹیم. مجھے ایک اور چیز بتائیں نذیر شاہ، مجھے یہ چیز بتائیں کہ اس بلڈنگ میں یہ داخل ہونے کا رستہ ہے، یہاں سے جانے کے، اوپر جانے کے یا نیچے آنے کے کتنے رستے اس بلڈنگ میں ویسے موجود تھے جہاں سے، کیونکہ مجھے پتا چلا کہ رہائشیوں کو ریسکیو کیا گیا، اگر آگ یہاں لگی تھی تو لوگوں کو کہاں سے نکالا گیا؟ دیکھیں اس کے جو عمارت کے جو رہائشی ہیں ان کا راستہ الگ ہے اور یہ یہاں کا الگ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو رات تک ہمارے کو یہی پتا چلا تھا کہ یہاں پر بھی شدید مجرمانہ غفلت اور جو آگ بجھانے کے آلات ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں تھے. تو یہاں پر غفلت سامنے آئی ہے. آپ آر جے مال میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی نہ ایگزٹ گیٹ تھا، نہ آگ بجھانے کے آلات تھے، حتیٰ کہ وہاں تو جو ایگزٹ دروازے پر بھی ایک شیشہ لگا کے اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا. تو یہ اس سے کافی مماثلت رکھتا واقعہ ہے، لیکن وہ ایک بند جگہ تھی، یہ کھلی جگہ تھی. یہاں پر فائر بریگیڈ کو بتایا جا رہا ہے کہ 5:41 پر کال موصول ہوئی ہے. جتنے بھی دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی، اگر جلدی پہنچتی تو شاید اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا. لیکن میں اپنی آبزرویشن اگر آپ کو بتاؤں، جی لگی کیسے، کہاں لگی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر، لیکن ایک یعنی شاہد بتا رہے تھے کہ دھماکہ ہوتا اگر ایسا ہوتا. کوئی کہہ رہا ہے فوم کی دکان. یہ آگ لگی کہاں پہ؟ دیکھیں فوم کی دکانیں تو باہر تھی، اندر یہاں پر کچھ درزی اور کچھ اور دکانیں بھی تھی. 2-3 آئی وٹنس ایسے ہیں جنہوں نے الگ الگ باتیں کی ہیں. یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں. ہم جب تک اس کی باقاعدہ انسیڈنٹ رپورٹ متعلقہ جو ادارہ جاری نہیں کر دیتا، ہم حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ کوئی ایک سلنڈر لیک ہو رہا تھا، اس کو بجھانے کی کوشش کی گئی تو وہ پھر اس کے اندر آگ لگ گئی، جس نے سب سے پہلے ایک گدے کو، جو یہاں پر صوفہ تھا، جو گدا ہوتا ہے، اس نے آگ پکڑی. اس کے بعد وہ شعلہ اتنے زور سے بھڑکا کہ سب لوگ وہاں سے بھاگے ڈر کے مارے. اور انہوں نے جب فائر بریگیڈ کو کال کی تو اس کو یہاں پہنچ کر آگ بجھانے میں بھی اس لیے بہت زیادہ ٹائم لگا کہ ابھی جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو آپ بلیو کریں کہ آپ اس راستے سے یہاں پر پہنچنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. ہماری عوام اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود نہ ایمبولینس کو راستہ دیتی ہے، نہ فائر بریگیڈ کو راستہ دیتی ہے، نہ پولیس کو، نہ کسی اور ریسکیو اداروں کو. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جتنی تباہی یہاں پر ہوئی ہے، آپ اشفاق جتنی تباہی آپ یہاں پر دیکھیں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ ایک خاتون کے ساتھ موجود ہے، پیچھے چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس وقت مین روڈ پر موجود ہوں اور یہ چلتا ہوا مین روڈ ہے. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ غفلت اور لاپرواہی نے اس شاپنگ مال کو جلایا ہے، وہیں پر لوگوں کی جو بے حسی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. کیونکہ کوئی شخص کل یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. نہ صرف اس والی سڑک پر بلکہ سامنے والی سڑک پر گاڑیاں روک کر لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ مدد کسی کی نہیں کرتے، لیکن ویڈیو بنا کر یا کال کر کے دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار فلاں جگہ آگ لگ گئی. یہی کال اگر وہ ہم بھی اسی حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی تھی، لیکن یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ بیسکلی کوئی چھتر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ان کا یا لتر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جو ایسے کھڑے ہوں تو ان کی خاطر تواضع کی جائے تاکہ وہ وہاں سے بآسانی رخصت ہو سکے. تھوڑی سی موٹیویشن تو چاہیے ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ سانحہ میرے خیال میں پولیس کے لیے اب اتنے سانحات جو ہمارے ادارے ہیں یا شہریوں کے لیے اتنے زیادہ یہ سانحات اب یہ سامنے آ چکے ہیں کہ اب ان کو چاہیے باقاعدہ ایک اینٹی رائٹ یونٹ صرف ان سانحات کے لیے تیار کریں کہ جو کھڑا ہوا اس کو ڈنڈے ماریں، فورسلی اس کو وہاں سے ہٹائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کا یہاں کھڑے ہونے ان کے لیے نقصان دہ نہ لگے اور آگ کو قابو کرنے کے بہتر طریقے کیا ہیں وہ اس پہ فوکس کریں، جو کام ان کا ہے وہ کریں. یہ بات کی بات ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. لیکن ظاہر ہے لوگ یہ کرتے ہیں، اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پر جو امدادی کام ہے ان کو کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ہاں لیکن اصل اس وقت ہمارا فوکس ہے جی چین آف ایونٹس. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب میئر کراچی سے کوئی سوال کریں تو وہ ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہیں کہ کیا جو شکایت کرنے والے وہ آگ بجھا رہے ہیں یا ہمارا عملہ آگ بجھا رہے ہیں. ان کو پولائٹ ہو کر جواب دینا چاہیے. ہم عوام ہیں، ہمارے سوالوں کا. اگر وہ ہر سانحے کے بعد یہ کہتے ہیں
کہ اب ہم شاپنگ مال کا سروے کریں گے, اب ہم یہ اکوپمنٹ چیک کریں گے, نہیں ہوا تو چالان کریں گے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سروے والی ٹیم کون سی ہے؟ ہمیں دکھائیں تو صحیح, انہوں نے پہلے کس شاپنگ مال پر بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نذیر. آپ نے اچھا پڑھایا کہ آر جے مال میں جب آگ لگی تو اس کے بعد کتنے شاپنگ مالز کے سروے ہوئے اور وہاں پر کیا فائر الارم اسموک ڈیٹیکٹر تھے کہ نہیں تھے, یہ ایک بڑا سوال ہے. اسموک ڈیٹیکٹرز یہ آگ جب لگتی ہے تو نئی یا پرانی بلڈنگ دیکھ کر نہیں لگتی. آگ لگتی ہے تو لگتی ہے, اور اس کی جو شدت ہے, کیٹیگری 3 کی آگ تھی. ڈیوسٹیشن جو اس کی تھی وہ آپ نے دیکھ لی. اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو آگ کی شدت اتنی زیادہ, اوپر سے جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوتے ہیں ان کو نکلنے میں پرابلم. وہ تو شکر ہے کہ ویسے عموماً ہوتا ہی ہے کہ جو شاپنگ مال اور رہائشی عمارت ساتھ ہوتی ہے تو آنے کا رستہ ایک الگ ہوتا ہے, رہائشیوں کا رستہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. شاید اسی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی. لیکن یہ لوگ بھی اگر جلدی نکلنے کی کوشش نہ کرتے تو شاید وہ لوگ بھی ٹریپ ہو جاتے, کیونکہ آگ آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر تک پہنچی ہوئی تھی. پلس جو دوسرا فیکٹر جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, تماشبین نہ بنے. یہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, ریسکیو کی گاڑیاں تاخیر سے پہنچتی ہے, اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور لوگ جانے نہیں دیتے. خاص طور پر جو ٹریفک میں جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ راستہ دیا کریں ایمبولینس کو اور فائر بریگیڈ کو. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس ایشو کو مزید ڈسکس کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اچھا جی, اب ذرا سا ہم بات تو کر ہی رہے ہیں لیکن اوور آل ایک رپورٹ بیسکلی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے, جس کے اندر ہم یہ تھوڑا سا احاطہ اس چیز کا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگ لگتی ہے, ٹھیک ہے لگتی ہے, لیکن شروع میں اس کو بجھایا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے. ٹائم لگتا ہوگا اس طرح کی آگ پھیلنے میں. ہاں جی, آگ پھیلنے میں ویسے پھیلتی تو بہت جلدی ہے, لیکن اگر انیشیل لیول پہ اس کو روک دیا جائے تو کافی نقصانات سے بچا جا سکتے ہیں. تو کتنی آگ لگتی ہے, کتنے نقصانات ہوتے ہیں, اس پہ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, دیکھیے. یہ کام حکومت اور جو انتظامیہ ان کے کرنے کے ہیں, لیکن ہم اپنے طور پہ بطور انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں, اپنے گھروں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں, وہ ہماری کیپیسٹی اور اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ اپنی دکان میں وہ ایسے کون سے سیفٹی میجرز ہیں جو لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دکان محفوظ رہے اور آپ سے منسلک ظاہر ہے پھر دوسرے لوگوں کی دکانیں بھی محفوظ رہیں اور اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ. اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر ٹریننگ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان طارق معین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب, میں بہت حیران ہوں, آپ سے اس سے پہلے بھی میں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ایسی کوئی ایسوسی ایشن پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ کام کر رہی ہے. آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن مزید اس حوالے سے اویئرنیس ہوگی تو تھنگز ول بی بیٹر. میں آپ سے بیسکلی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں بالخصوص کراچی میں ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج کل یہ جو وہ پورشنز وغیرہ کا سسٹم اور اپارٹمنٹس کا سسٹم بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہائی رائز بلڈنگز تو ہیں لیکن یہ پورشنز چکر, وہاں پر کوئی فائر ایگزٹ وغیرہ کا تو چکر کانسیپٹ ہے کیا؟ وہاں پر بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ فائر ایگزٹس ہونے چاہیے یا الگ ہونے سے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی اور سوال پوچھا. انفیکٹ فائر ایگزٹ پورشنز اپارٹمنٹ نہیں, سنگل اسٹوری کے گراؤنڈ فلور کے گھر میں بھی فائر ایگزٹ کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اب وہ ایگزٹ کتنے فاصلے پہ ہونی چاہیے, کتنی ایگزٹس ہونی چاہیے, ایک ڈاکومنٹ ہے بلڈنگ کوڈ آف پاکستان, یہ نا, اس میں ہر طرح کی بلڈنگز کے لیے موجود ہیں. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ان جنرل ہم کر لیتے ہیں کہ ایک ہمیں ایمرجنسی ایگزٹ اگر ہم کسی بڑی بلڈنگ میں ہیں تو ہمیں 100 فٹ کے فاصلے پہ دائیں یا بائیں نظر آنی چاہیے. یہ فاصلہ کم بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون دی ٹائپ آف دی بلڈنگ, لیکن 100 فٹ پہ تو ہونا چاہیے. اسی طرح سے فائر ایکسٹنگشر جو ہیں وہ میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے. اور ایک فائر ایکسٹنگشر کی قیمت جو ہے درمیانی سا لیں گے تو 3-4 ہزار روپے سے زیادہ کی نہیں ہوتی. اور آج کل وہ بالز کی صورت میں اچھا بالز ہیں ضرور, لیکن وہ جو ایک NFPA ہے, نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن انٹرنیشنلی, جو اس کے کسی اسٹینڈرڈ میں وہ فال نہیں کر رہی ہے. وہ ہم لوگ سیل کریں بٹ وی ڈونٹ ایگری. ہم جو ایگری کرتے ہیں وہ جو نارمل فائر ایکسٹنگشر ہے جس میں ایک گیج بھی لگا ہوا ہے, گرین رنگ کی گرین رینج میں سوئی اگر اس کی ہے تو وہ ٹھیک ہے, آپ اس کو جج بھی کر سکتے ہیں. کس حد تک محفوظ کر دیتا ہے آپ کو فائر؟ وہ دیکھیں دیکھیں اب جیسے ہم لوگ بیٹھے نا, یہ 2-3 کرسیوں میں اس فرنیچر میں آگ لگی ہے تو اس کو یہ ضرور بجھا لے گا, لیکن پورے پھیلنے سے روک لے, بجھا بھی دے گا. لیکن اگر بڑے پورے کمرے میں آگ لگ گئی ہے تو اس کو نہیں بجھائے گا. یہ فائر ایکسٹنگشرز فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے اور ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. فائر الارم, اسموک الارم جو گھروں میں ہے, اسموک الارم ایک چھت پہ لگا دیتے ہیں. 3-4 کمروں کے جو نارمل گھر ہیں تو اس میں رات کو جب دھواں ہوتا ہے تو یہ ٹان ٹان یہ بول جائے گا. اور اس کا اتنا یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس کی آواز سن کے سب لوگ باہر نکل جائیں گے. اچھا, اب آپ دیکھیں جو 11 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس میں بھی فائر از ناٹ دی کلر.
اسموک از دی کلر. کاربن مونوکسائڈ ایک ایسی گیس ہے کہ جو ہمارے پھیپھڑے اگر صاف نہ کریں, آکسیجن نہ دیں, تو 4 منٹ میں ہمارے دماغ کو irreversible ڈیمیج. یاد ہے نا جی, تو irreversible ڈیمیج کا مطلب یہ کہ یہ کٹ جاتا ہے نا تو 2-3 دن میں صحیح ہو جاتا ہے, لیکن جو دماغ کو ڈیمیج ہوگا آکسیجن نہ پہنچنے پہ وہ کاربن مونوکسائڈ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ گھر کی بنیاد اچھا اسموک الارم کو اگر میں ختم کر دوں تو ایک اسموک الارم بھی آپ حیرت کریں گے 2000 سے کم میں بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو اب اگر ایک 2000 کی چیز میرے بچوں کی, ماں کی, بہن کی یا بیوی کی سیفٹی کے لیے ہے یا میری اپنی, تو وہ ہمیں گھر میں اسموک الارم یہ 1 سال اس میں کام کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بیٹری جو ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو تو اس کو مہینے میں 1 دفعہ ٹینگ کر کے چیک کرنا ہوتا ہے. تو جب تک چل رہا ہے ٹھیک ہے, ورنہ 6 مہینے میں اس کی بیٹری چینج کر دیں. 2 چیزوں کے بعد ایک فائر بلینکٹ ہوتا ہے. اچھا وہ یہ 3 چیزیں اگر ہمارے گھر میں ہوں. سر اس سے پہلے کہ آپ فائر بلینکٹ کی طرف جائیں, مجھے بتائیں کہ ایک تو کچن میں لگنے والی آگ ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک وہ, دوسرا بجلی کے کسی آلات میں لگنے والی آگ. دونوں پہ ایک ہی طرح کا فائر جو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر فائر ایکسٹنگوشر ہے 4 سے 6 kg کیپیسٹی کا آپ لے لیں. ڈرائی کیمیکل پاؤڈر, اور اچھا مطلب ایک تو بہت سستا بھی ہوتا ہے, سستا بالکل نہ, درمیانی سے آپ لیں نا, تو وہ بجلی پہ اور کچن میں دونوں جگہ کام کرے گا. اس میں صرف ایک چیز ہے کہ جب آگ بجھ جائے, اگر عام میٹیریل میں لگے تو بعد میں آپ پانی ڈال دیں کہ دوبارہ نہ بڑھ کے, بٹ دیٹ از گڈ, فیئر انف. اور دوسرا بلینکٹ کی بات کریں. بلینکٹ از اے ویری گڈ تھنگ. بلینکٹ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر کسی کپ میں یا کسی میں آگ لگی, اس پر یہ فون بھی اٹھا کے ڈھک دیں گے, آکسیجن جانا بند ہوگی تو یہ بجھ جائے گی. اچھا بلینکٹ کا یہ اگر میں یہ کاغذ آپ کا 1 منٹ کے لے لوں, ٹھیک ہے, اگر یہ میرے ہاتھ میں بلینکٹ ہے, اگر میں اس کو یوں کر کے اس پہ ڈال دوں گا تو آگ بجھ جائے گی. لیکن میں ایسے نہیں ڈالوں گا, میری انگلیاں میں اس کو یوں کر کے ایسے ڈال دوں گا تو یہ بس اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہیں. اور بلینکٹ یعنی آکسیجن ختم کر دیتا ہے. نہیں, لیکن ایک تو ہمارے پاس نارمل بلینکٹ ہوتے ہیں, نارمل بلینکٹ بھی ڈال سکتے ہیں, میں یہ کوٹ اتار کے بھی ڈال سکتا ہوں ان کیس آف این ایمرجنسی. لیکن جو فائر بلینکٹ ایک ملتا ہے کچن کے لیے وہ فائر ریزسٹنٹ میٹیریل ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ان کیس, اگر میں آپ سے مشورہ لیں, اگر آپ آگ میں پھنس گئے اور آپ کو کسی کوریڈور کو یا کسی جگہ کو جو جل رہی ہے اس کو کراس کرنا ہے, وہ فائر بلینکٹ پہن کے کر سکتے ہیں؟ نہیں, فائر بلینکٹ پہن کے آپ کو یہ لیول آف پروٹیکشن تو دے گا, لیکن جو آپ ایک بات یاد رکھیں, دھواں جو ہے نا ہلکا ہوتا ہے ہوا سے اور ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. وہ اوپر ہوتا ہے. اچھا, جب اگر آپ کھڑے ہو کے اس کمرے سے جائیں گے تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا آکسیجن, لیکن آپ بیٹھ جائیں بچے کی طرح کرول کرتے ہوئے چلے جائیں تو یو ول بی سیفلی آؤٹ. گیلا کپڑا, ہاں. اور اگر آپ اوپر کی بلڈنگ میں ہیں اور سیڑھی نہیں ہے, نہیں اتر پا رہے ہیں, تو پینک ہونے کی جگہ آپ کمرے کو بند کریں, دروازوں کو بھی گیلے تولیے سے سیل کر دیں, تھوڑا صبر رکھیں اور فائر بریگیڈ کو دوبارہ فون کریں کہ بھئی میں اس فلور پہ. ان کا سسٹم فرسٹ رسپانس ہوتا ہے کھڑکیاں کھول دینا. نو, اس سے دھماکہ, ہاں نہیں دھماکہ نہیں, وہ ہوا, دھواں اور وہ چیزیں آئیں گی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن پہ. لیکن اگر آپ نہیں بچ پا رہے ہیں, دھواں آ رہا ہے, تو پھر آپ نے لازمی طور پر. سر مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جو موویز وغیرہ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آگ لگی ہوئی اور وہ بندہ کچھ لپیٹ کے چلا گیا, تو یہ لوگوں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جب آگ بھڑک اٹھتی ہے اور فل اس کی حدت ہوتی ہے تو آس پاس کا ٹیمپریچر بھی بہت ہائی ہو جاتا ہے, تو ایون وہ بھی فیومز آپ کے پھیپڑوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور آکسیجن کی سپلائی کو میں کمی لا سکتے ہیں اور سانس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ لو لیول پہ آپ کرال کرتے ہوئے چلے جائیں. اچھا, یہ جو بک آپ کے پاس ہے یہ وہی ہے جو NDMA اور یہ دیکھیں آج سے یہ 2016 دسمبر میں ایشو ہوئی ہے, بلڈنگ کوڈ. اچھا, اس کو فائر پروٹیکشن ایسوسیشن آف پاکستان نے جو انٹرنیشنل جو رولز ریگولیشنز ہیں NFPA وغیرہ کے, ان کو لا کے, اور پاکستان انجینئرنگ کونسل اور NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان کو پورا ٹیکنیکل سپورٹ دیا تھا. اور یہ 250 پیج کی ایک بک ہے جو کہ ہزاروں دوسرے انٹرنیشنل کورس کے ساتھ لنک ہے. اچھا, اس میں جو میں جسٹ آئی ایم فنیشنگ اٹ, تو اس میں گھر میں کیا ہونا چاہیے, دفتر میں کیا ہونا چاہیے, کچن میں کیا ہونا چاہیے, ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں کیا ہونا چاہیے, کارخانے میں کیا. لیکن اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک دریا کے پار اترا تو میں نے. یہ کتاب تو بن گئی, 7 سال ہو گئے, اس پہ عمل جنہوں نے کرانا ہے وہ سو رہے ہیں. ان معذرت کے ساتھ ان کو قائد اعظم سے زیادہ قائد اعظم کی تصویر سے محبت ہے. اس تصویر کے آگے اس کتاب کو انہوں نے دفن کر کے رکھا ہوا ہے اپنے شیلف میں. جن میں آگ لگتی ہے, جب وہاں کا انسپیکشن ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیفٹی آلات نہیں ہیں, تو انہیں NOC کیسے جاری ہو جاتا ہے اس طرح. آج بھی میں نے پڑھا کہ جو فلاں ہماری بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کا معائنہ کرے گی کہ یہ مضبوط ہے یا نہیں ہے. واٹ از دس, آج کیوں معائنہ کرے گی, اس کو بننے کیوں دیا, اس میں ایمرجنسی ایگزٹ اگر نہیں تھے, اس میں اگر فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھی, اس کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا, کیسے دیا.
تو یہ سب پہلے کی باتیں ہم سے مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت اگر ایز پر دس بک اور ویسے اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ دا ریگولیشنز اس وقت سینکڑوں ہزاروں یونٹس ایسے ہیں جو کہ پورشنز ہیں, جو کہ بلڈنگز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں جو بن چکے ہیں اب, اور وہاں پر کوئی میجرز نہیں ہے, ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں یہ نیو بلڈنگز کے الگ ہدایت ہیں اور ایگزسٹنگ بلڈنگ کے الگ ہدایت ہیں. ایگزسٹنگ بلڈنگز کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اس میں پروویژنز دیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے 2 بلڈنگ کھڑی ہوئی ہیں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں, دونوں کو آپ برج کر سکتے ہیں اور بہتر ایکسٹرنل اسٹیئرز آپ لگا سکتے ہیں. اف یو ہیو اے ول دیر آر دی ویز. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے آگے بھی چل کے مشاورت سے متعلق کرتے رہیں گے. اٹ واز اے ویری لرن سیشن. تھینک یو سو مچ. آپ اپنے گھر میں ایک فائر ایکسٹنگوشر رکھیں, اپنے اسموک ڈیٹیکٹر لگائیں, اور ہو سکے تو جو بلینکٹ ہے جسے فائر بلینکٹ کہتے ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. یہ اپنے گھر میں لازمی رکھیں. خاص طور پہ فائر الارم جو ہے جو اسموک ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ لگانا گھر میں ضروری ہے, تاکہ اگر آپ سو بھی رہیں اور خدا نہ خواستہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, کسی بھی وجہ سے آگ لگتی ہے, اسموک الارم آپ کو بچا سکتا ہے, وہ الارم آپ کو جگا دیں. چلیں جی, اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان کی. نام ہے جن کا عرفان اللہ جان. مجھے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا, لیکن انہوں نے معذوری کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. نہایت باہمت باحوصلہ یہ نوجوان ہے, اور ہمیشہ ان سے جب ملاقات ہو, جب ان کو آپ دیکھیں تو ایک موٹیویشن سی ملتی ہے. ضلع کرم سے ان کا تعلق ہے اور خود معذور ہوئے, لیکن انہوں نے دوسرے معذور افراد کا سہارا بننے کی کوشش کی, اور پاک فوج کے تعاون سے جنوبی وزیرستان میں مصنوعی اعضاء کا پہلا سینٹر انہوں نے قائم کر دیا ہے, اور 6000 معذور افراد کو مصنوعی اعضاء اب تک فراہم کیے جا چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان تمام افراد کو مصنوعی اعضاء فراہم کیے جاتے ہیں جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں معذوری کا شکار ہوئے تھے. تو عرفان اللہ جو ہیں ان کی جانب سے جو یہ کام کیا جا رہا ہے قابل تحسین ہے, اور ظاہر ہے ایسے لوگ جو خود کسی ایسے مشکل مرحلے سے گزرتے ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہارتے ہیں, اور پھر وہی انسانیت کی خدمت کرنے آگے سامنے آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نوجوان طالب علم عرفان اللہ جان. تھینک یو سو مچ عرفان فار جوائننگ اس. اور جو آپ کام کر رہے ہیں میں اس کی کتنی آپ کو داد دوں, کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں احساس کا کلچر بلا شبہ ختم ہو چکا ہے, اور ہم بس اپنی ذات تک محدود ہو گئے. لیکن آپ انسانیت کی نہ صرف خدمت کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کے لیے ایک انسپریشن بھی ہیں. تو ظاہر ہے آپ جس مرحلے سے گزرے, آپ کو یہ خیال کیسے آیا, اور اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے شروع میں بڑی مشکل ہوئی ہوگی. سو ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ اٹ آل؟ اور دوسرا ایک اور ایڈ کروں گا, مجھے آپ سے دوبارہ یہاں پر انٹریکٹ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے عرفان. تھینک یو سو مچ جی ایئر وائی کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ جی 25 جولائی 2011 کو میں اس وقت 4تھی جماعت میں تھا جب میں بم بلاسٹ کا شکار ہوا. اس میں میرے ساتھ 13 ساتھی وہ زخمی ہو گئے اور 3 شہید ہو گئے اسی ٹائم پہ. اس ٹریجڈی میں میرے ساتھ میرا چچا بھی تھا, وہ شدید زخمی ہوا تھا. بدقسمتی سے اس ٹریجڈی میں میرے دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئے. تو میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ وہ دن میں بیان کروں جب میں نے اپنے آپ کو دونوں ٹانگوں کے بغیر دیکھا بیڈ پہ, کیونکہ میرا ایگزام تھا. جب میں ہوش میں آیا اسی دن تو وہ ناقابل بیان ہے. تو جب علاج میرا مکمل ہوا میں نے اپنے تعلیمی سلسلہ بھی 5ویں کلاس سے شروع کیا, اور ساتھ ہی 6ٹھی جماعت سے جب میری چھٹیاں ہو گئی میں جب گاؤں آیا تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ صرف میں ہوں کہ اس جو اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قبائلی اضلاع میں جو حالات چل رہے تھے, تو جب میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا اپنے جو ہمارے بہن بھائی تھے قبائلی اضلاع کے جو مختلف ایسی ٹریجڈیز کا شکار ہوئے تھے, خواتین تھے اس میں, نوجوان تھے, اسٹوڈنٹس تھے, تو اس وقت اپنے دوستوں اور چچا, کیونکہ میں جو مجھے موٹیویشن دیتا تھا اس وقت چچا مجھے بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی. وہ مجھے یہ کرتا ہے کہ عرفان انشاءاللہ آپ اس سے بہتر زندگی گزاریں گے, بلکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. تو اس وقت ہم نے لوکل ایک آرگنائزیشن بنائی تھی کورم یونین آف اسپیشل پرسنس کے نام سے. اس وقت صرف ہم یہ اویئرنیس میڈیاز پہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ اسپیشل پرسنس کا جو کوٹا ہے
بلکہ میرے طرح جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں انرول کرتے تھے. اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ انسان کی زندگی میں جب ایسی ٹریجڈیز آتے ہیں تو وہ حوصلہ ہارتے. ہمارا سوچ یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے نہ اپنے گھر پہ نہ اس معاشرے پہ بوجھ بن سکے بلکہ وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے. اور ساتھ ساتھ ہم کیونکہ میں نے خود وہ تکالیف دیکھے تھے آرٹیفیشل لیگس کے, کیونکہ بار بار میں اپلیکیشنز دیتا تھا. اس وقت میں 1 سال بغیر ٹانگوں میں ویل چیئرز پہ جاتا تھا اسکول. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ, کیونکہ ایک بھی قبائلی اضلاع میں یہ آرٹیفیشل لمب سینٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر ہم نے یہ اور یہاں پر اب کیا کیا آلات بنتے ہیں ذرا یہ بتائیے گا عرفان. جی یہ ہم نے ابھی 2018 میں پاکستان آرمی کی تعاون سے جنوبی وزیرستان میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر یہ لینڈ مائنز اور کلونا ٹائپ سے بہت زیادہ جو ہمارے بچے ہیں, ہماری خواتین ہیں, جو نوجوان ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے 2018 میں ہم نے اناگوریٹ کیا تھا. اس میں ہمارے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی وہ کیا تھا, ہیلپ کیا تھا. تو اب تک وہ ہزاروں, جو صرف یہ نہیں کہ دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کو, جو پولیو سے متاثر ہوئے ہیں, نیچرل ڈسیبلٹی کی شکار ہے, ان کو بھی وہ لوگ فزیکلی ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس وقت ہم نے ایک کوٹا منظور کیا تھا پاکستان آرمی سے. اس وقت جو کور کمانڈر تھا, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک کوٹا اپروو کریں, کیونکہ تاکہ جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں جو ملیٹنسی سے متاثر ہو گئے ہیں, تو 10% کوٹا کے تحت ہمارے ساتھ قبائلی اضلاع کی 28 جن کو میں سپر کڈس کہتا ہوں, جو بم دھماکوں سے, لینڈ مائن سے وہ معذور ہو چکے ہیں, وہ مختلف آرمی اور ایف جی پبلک سکولز میں فلی فنڈڈ اسکالرشپس پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم ہزاروں لوگوں کو یہ جو اسسٹیو ڈیوائسز ہے, ویل چیئرز ہو گئے, سلائی مشینیں ہو گئے, ہیئرنگ ایڈز ہو گئے, جو بیساکیاں ہوتے وہ تو ہم ہر سال, اور ساتھ ساتھ ہم ہر سال رمضان پیکیجز. اور فیوچر میں بھی میرا ایک وہ ہے پورے خیبر پختونخوا کے لیے, انشاءاللہ ہم اس پہ ہم نے کام بھی کیا, انشاءاللہ ان قریب اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے, ڈسیبلٹی کمپلیکس بنائیں گے. اس میں انشاءاللہ فزیکل ریہیبلیٹیشن سے لے کر اسکل ڈیولپمنٹس تک انشاءاللہ ان کو ہم. چلے زبردست عرفان, یہ بہت زبردست آپ کے انیشیٹوز ہیں اور آپ بہت اچھا اور بہت بڑا سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. سو مچ. اور کتنی عزم و ہمت کی مثال بالکل عرفان اللہ جان, کیا بات ہے. اور ان کا خواب کتنا بڑا ہے, اللہ کرے کہ وہ اپنے خواب پورا کر سکیں. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. پروگرام ہے ہمارا باخبر سویرا, اور دلوں کی دھڑکنیں آپ تھام لیجئے, کیونکہ ہم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں. اوہ مائی گاڈ. چلیں شکر ہے آپ نے ہم لگا دیا. آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اشفاق اسحاق ستی آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا اتنے دنوں سے آپ آ رہی ہیں تو آپ کو شامل کر لیتے ہیں. چیک کریں آپ. بہرحال آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے. آپ کا فیڈ بیک بہت ویلیوبل ہے, جو کہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر اور ایکس ایپ پر جا کر آپ یہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور آپ کے فیڈ بیک ہمیں ملتے بھی رہتے ہیں, جس کی بدولت. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ایکس کو آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے ایکس کو فیڈ بیک دے پیج پہ آئیں گے. پیج پہ ایکس ایپ ہے, پہلے ٹویٹر وہ کرتی تھی, لیکن ایلون مسک نے جب سے اس پر یعنی اپنا قبضہ جمایا ہے, انہوں نے اون کر لیا اسے, تو خرید ہی لیا ہے, تو اس کے بعد سے جی یہ ایکس ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہم آپ سے کر رہے تھے, جو شیئر کر رہے تھے. موسم کی بھی بات کر رہے تھے. موسم جی کراچی کا ویسے بڑا معتدل موسم ہے, مزیدار ہے, مطلب مزیدار, اچھا لگ رہا ہے نا, چینج نہیں ہو رہا. تھوڑی سی سردی آ گئی, تھوڑی سی بس, وہ برقرار ہے, اچھی لگ رہی ہے نا سدا. ہاں, یہ نہیں ہو رہا کہ کسی دن کچھ کسی دن کچھ, یا کبھی گرمی لگ رہی کبھی ایسا کچھ نہیں ہو رہا. بٹ دس از ویری فائن, ویری گڈ بات. لیکن دنیا بھر میں تو موسم ظاہر ہے کہ اپنے اپنے ٹائم زونز اور ویدر زونز کے حساب سے ہوگا, لیکن ہمارے ہاں جو ملک طول و عرض میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر علاقوں میں سخت سردی ہے,
سخت سردی کا مطلب یہ ہے کہ منفی میں بھی ٹیمپریچر ہے اور پھر 0 سے تھوڑا سا اوپر بھی ہے. لیکن کراچی میں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ میں نے ایک دفعہ قرارداد ایک پیش کی تھی اور اس اسمبلی میں جو کہ صدر اور مجھ پر مشتمل ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ 15 ڈگری سیلسیس کو 0 تصور کیا جائے کہ تاکہ جو ہے وہ ہم سکون کا سانس لے سکیں. کراچی میں سے کم کتنا ہوا ہے؟ میرے خیال میں 9 اور 8 پہ آیا تھا. 9 اور 8 پہ گیا ہے. اس سے نیچے نہیں گیا. اچھا جی, ایئر کوالٹی انڈیکس کا بھی تھوڑا سا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی دیکھ لیں. اور آج ویسے دن جمعرات ہے, جمعہ ہے کیا ہے؟ آج جمعرات ہے جی. جمعہ سمجھتی ہوں. آج جمعہ ماشاءاللہ آج بھی 178 ہے جی. یہ میری خواہش تھی. اچھا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے نا وہ تھوڑا سا بہتر نہیں اس طریقے سے ہو رہا, لیکن کمپیریٹیولی کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا مزید بہتر ہونا چاہیے. آج ایک چیز جو بڑی کنسرننگ ہے کہ پہلا جو ہے وہ لاہور کا نمبر ہے, کراچی کا 5واں نمبر ہے جی 178 کے ساتھ, نئی دہلی دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ تھوڑا سا اپنی احتیاط کیجیے جی, ماسک وغیرہ پہن لیا کرے, احتیاط بہت ضروری ہے. ماسک تو اب مینڈیٹری ہو گیا. اچھا روس کی بات بتا دیں, سوچیں ہم پاکستان سے روس ڈائریکٹ چلے گئے. روس میں برف ہی برف ہے اور برف سے ڈھک گیا ہے وہاں پہ جی. ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے برف باری کا, 150 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. سوچیں. اور جو غیر ملکی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, ان کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ روس میں گزشتہ کئی روز سے بارش بھی جاری ہے, ساتھ برف باری بھی ہو رہی ہے. اور سائبیریا تو مشہور ہی جی اپنی ٹھنڈ کی وجہ سے ہے, تو وہاں کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت -56 مینس 56 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے, اور یعنی -56 ڈگری. اور برفانی طوفان کے 22 پروازیں. رشیا میں ایک علاقہ ہے ساکھا ریپبلک میں, یکوتیا کا جو علاقہ ہے وہاں پر جب یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہے, مائنس میں سردیوں میں مائنس میں جانا. ایک تو وہاں پر جو بیشتر پائپ لائنز وغیرہ ہیں وہ زیر زمین ہیں, ان کو پراپر انسولیٹ کیا جاتا ہے. پھر دوسری چیز ہے صدف عبدالجبار کہ وہاں پر گاڑیوں کے اوپر باقاعدہ بلینکٹ ڈالے جاتے ہیں, ان کو کور کیا جاتا ہے, اور 6 مہینے جب تک سردی رہتی ہے گاڑیاں مسلسل سٹارٹ رہتی ہیں. یعنی کہ وہاں پر گاڑیاں بند ہی نہیں کی جاتی, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے گاڑی بند کر دی پھر اس کے بعد دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی. تو وہاں پر گاڑیاں بھی ان کی انسولیشن بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. گاڑیوں کو پارک جب کیا جاتا ہے تو وہ سٹارٹ کر کے پارک کیا جاتا ہے اور وہ سٹارٹ ہی رہتی ہیں. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ گاڑی خریدے تو وہاں سے خریدے. بالکل. اور یہاں پر برف کی اتنی کئی فٹ برف جم جاتی ہے, اور وہ یہ لوگوں کا اب یہ ڈیلی روٹین بن گیا ہے کہ وہ اس برف کو صبح سویرے ہٹاتے ہیں, پھر راستہ کلیئر کرتے ہیں. یہ روزانہ کا کام ہے, تو یہ بڑے ان کے کام ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے اکثر بیشتر اشفاق ایسی بھی ویڈیوز آتی ہیں, گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں, ہیٹر لگائے, پانی کی بوٹل میں پانی ہے, لیکن جیسے ہی وہ ونڈو سے باہر تھوڑا سا پانی پھینکتے ہیں تو وہ جی جم جاتا ہے. -50 میں یہ ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی ہمیں یہ ویدر دیکھنے کو نہیں مل رہا, ورنہ ہم فریز ہو چکے ہوتے. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت اور اتنی سخت دی ہوئی ہے کہ وہ لوگ برداشت کر پاتے ہیں, تو یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے. اچھا اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب کراچی کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے, لیکن ہم ملک بھر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بھی ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے. تو مانسہرہ کی بات کریں گے. جب وہاں پہ سردی پڑتی ہے تو پھر کیا ہی سردی پڑتی ہے, اور گرم ملبوسات جو ہیں یعنی جو کپڑے ہیں گرم کپڑے, ان کی خریداری, ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے. اور کھڈی پر تیار ہونے والی جو شالیں جنہیں ہم گرم شالیں کہتے ہیں, اور جو ٹوپیاں بڑا ضروری ہوتا ہے اپنا سر کور کرنا سردی میں, وہ لوگوں کے کیا بات ہے جی. شال ویسے مرد بھی اوڑھتے ہیں آج کل تو بڑی فیشن میں ہے, بڑا زبردست لگتی ہے. ویسے اشفاق بچپن میں کبھی ایسا ہوا اتنی سردی ہوتی نہیں تھی کراچی میں, تب بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب مائیں جو ہیں وہ اتنا پیک کر کے بچوں کو بھیج دیتی تھی, پھر آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی تھی, سب مذاق اڑا رہے ہوتے تھے اسکول میں. نہیں میرے ساتھ پتہ کیا ہوتا تھا, میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے چونکہ اسکولنگ میری کراچی میں بھی ہوئی ہے اور راولپنڈی میں بھی ہوئی ہے, اور کالج کا ٹائم بھی وہاں پر بھی گزرا ہے, تو وہاں پر موسٹلی میرے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا تھا, اسپیشلی کراچی میں ہوتے ہوئے کہ سویٹرز وغیرہ جو ہے نا وہ میں لے کے تو جاتا تھا, پھر جب گرمی ہوتی تھی اتار دیتا تھا, پھر اتار کے پھر کہاں رکھے. تو پھر جب گھر آتے تھے نا اور وہ سویٹر نہیں ہوتا تھا, پھر جو کلاس ہوتی تھی اور پھر ڈھونڈ کے مجھے لگتا تھا کہ 6 مہینے میں 3 سویٹرز میرے چینج ہو رہے ہوتے تھے. اچھا دوسرے بھائی بہن بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں نا جب ایک کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے. میرے معاملے میں ایسا نہیں تھا, کوئی تھا ہی نہیں, تو محظوظ کیا ہوتا. آپ خود ہی محسوس چلے بائی پولر پرسنالٹی ہوتی تو ایسا ہوتا, ویسے ایسے نہیں تھا. تو بہرحال جی اب ہم بات کریں گے دبئی میں ماحولیات پر جو عالمی کانفرنس جسے COP 28 کا انعقاد ہوا تھا, اس میں پاکستانی خاتون کو ایک بڑا اعزاز ملا ہے. بلوچستان کی ڈاکٹر ہیں عالیہ حیدر, اور پاکستان کا فخر بنی. عالمی ایونٹ میں انہوں نے فرنٹ لائن کلائمیٹ ہیلتھ ایوارڈ اپنے نام کیا, اور ڈاکٹر عالیہ حیدر کو ایوارڈ پاکستان میں جو گزشتہ سال بدترین سیلاب آیا تھا جس نے سندھ بلوچستان کو بری طرح متاثر کیا تھا, پنجاب کو بھی متاثر کیا تھا, اس میں جی فرنٹ لائن کردار ادا کرنے پر
یہ ایوارڈ انہیں دیا گیا ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو اور آپ کی خدمات کا عالمی سطح پر اس طریقے سے اعتراف کیا گیا ہے. تو ذرا ان ڈیٹیلز ہمیں بتائیے گا کہ جب سیلاب آیا اور ہم نے دیکھا کہ 3.5 کروڑ کے قریب افراد بے گھر ہوئے اور وہ جو واٹر باڈی تھی تقریباً 6 مہینے سے زائد تک تو وہ تو موجود رہی, اس کی وجہ سے مزید بیماریاں بھی پھیلی. تو آپ کہاں کہاں گئیں اور آپ نے کیا کیا دیکھا؟ جی تھینک یو سو مچ پہلے تو فار ہیونگ می اینڈ گیونگ می دس اسٹیج ٹو شیئر ود یو, اور میری جو اسٹوری ہے وہ ہمارے پورے پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. سیلاب کا جو سچویشن تھا جب 2022 میں جو ہے تب جنرل ہاسپٹل میں کام کرتی ہوتی تھی, اور ان دنوں میں کسی پیشنٹ کا اپنا کوئی کام کر رہی تھی, تو کوئی کلیننگ اور اس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں, اسٹروما بیگ ہوتا ہے وہ چینج کر رہی تھی. تو اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ والا کام جو ہے پورے جنرل ہسپتال میں اتنے سارے ہزاروں ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر میں چلی جاؤں سیلاب زدگان کے علاقے میں اور وہاں پہ کام کروں تو شاید میری طرف سے جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے چینج یا امپیکٹ تو آ جائے گا, کیونکہ اس ٹائم تک ملک میں صحت پہ کوئی کام کرنے کے لیے نہیں تھا. اور سارے لوگ جو ہے سیلاب زدگان کو ریلیف تو دے رہے تھے, پر ہیلتھ ریلیف جو ہے کوئی نہیں دے رہا تھا. اس دوران پھر میں نے ہیلتھ ریلیف جو ہے فلڈ افیکٹیز کے لیے شروع کیا. گھر آئی میں نے اپنی فیملی سے بات کی, اپنے فرینڈ سے بات کی, اور کیونکہ میں جو ہے پہلے بھی پچھلے 4-5 سال سے جو ہے پاکستان میں مختلف علاقوں میں جو ہے میڈیکل کیمپس لگا رہی تھی, تو میڈیکل کیمپس لگانے کا تو ایکسپیرینس تھا, وہ تھوڑے ریسورسز بھی تھے, بٹ آپ اگر اتنے لارجر فرنٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں. تو میں نے اپنے فرینڈس, دوست, میرے جتنے بھی نیٹ ورکس تھے, میں نے سب کو کالس کی کہ میں جا رہی ہوں تو پلیز آپ میری ہیلپ کریں, تاکہ کیونکہ میڈیکیشنز کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے. خیر میں آئی ہوں, اور اچھی بات یہ کہ میرے دوست جو ہے جو ڈاکٹرز تھے اور کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے میرے ساتھ والنٹیئرس کیا, اور ہم جو ہے سارے چلے گئے. ہم جنوبی پنجاب گئے ہیں, بلوچستان گئے ہیں, چارسدہ گئے ہیں, سندھ میں جو ہے ہم نے کشمور علاقوں میں جو ہے ہم نے سارے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں. اور تقریباً جب سچویشن وہاں پہ اتنی بری تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اتنے ڈیویسٹیٹنگ سچویشن تھی. ایک تو لوگ جو ہے گھر بدر تھے, ان کا سارا جو انہوں نے پوری زندگی میں بنایا ہوا تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی تھی. ڈاکٹر عالیہ, ہاؤ ڈڈ یو میک اٹ پاسبل, کیونکہ ہم جب وہاں سے خبر بریک کرتے تھے یا رپورٹ ہوتی تھی وہاں سے, تو یہ بتایا جاتا تھا بہت سارے علاقے ایسے جہاں پر ایکسیس نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کو ظاہر ہے اتنے پرخطر حالات میں خدمات انجام دینے پر ایوارڈ ملا, تو کس طرح اتنے رسکی سچویشن میں آپ نے کام کیا, کیمپس بھی لگائے, خواتین کو بڑے مسائل تھے, خواتین کے لیے بڑا آپ نے وہاں پر کام کیا, تو ذرا یہ بتائیے گا کیا کیا رسک انوالو تھے؟ جی رسک تو کافی زیادہ انوالو تھے. اوبویسلی جب آپ جاتے ہیں, ایک نیا شہر ہوتا ہے, نیا پورا جو ہے سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ کو پہلے تو انجانا ہوتا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے, میں کوئٹہ سے ہوں. اس طرح سے جو ہے میں نے کبھی جنوبی پنجاب نہیں دیکھا تھا. بلوچستان کے بھی بہت سارے ایسے علاقے تھے جس پہ میں کبھی گئی نہیں تھی. تو ایک تو جو سب سے بڑا گیپ تھا, کیونکہ وہ ایک تو کمیونیکیشن کا تھا کہ ہم لوگ سرائکی میں کیسے بولوں گی, بلوچی کیسے بولوں گی, سندھی کیسے بولوں گی. ایک تو لینگویجز کا ہمارے اوپر سب سے بڑا جو ہے مشکل تھی. دوسرا جو سب سے بڑا مشکل تھا وہ یہ تھا کہ ہر علاقہ جو ہے اتنا پانی سے گرا ہوا تھا کہ جو ہمارے لیے ٹرانسپورٹ مشکل تھی. ایک علاقہ ہے صحبت پور میں بلوچستان میں, انہوں نے ہمیں کہا کہ آگے ایک گاؤں ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ 200 لوگ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, اور ادھر بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, پریگننٹ عورتیں بھی ہیں. تو ہم نے ادھر جانا ہے, اور کیسے کریں گے, ہم پانی کے اس طرف کھڑے اور دور ہمیں نا گاؤں نظر آ رہا ہے. تو وہیں پہ ہمیں جو سیلاب زدگان کے ہی جو والنٹیئر مطلب جو بیچارے وہ بھی آلریڈی جو ہے اس چیز سے سفر کر رہے تھے, انہوں نے کہا میڈم آپ نا ایسا کریں, ہم چارپائی پکڑتے ہیں, آپ چارپائی پہ فلڈ ریلیف کے ساتھ بیٹھ جائے, میڈیسنس کے ساتھ, ہم پانی کے اندر جائیں گے اور آپ کو کراس کرا کے ادھر پہنچا دیں گے, آپ وہاں پہ سارا دے دیں اور اس کے بعد آپ واپس آ جائے. میں اس چارپائی پہ بیٹھی ہوں, مجھے سوئمنگ بھی نہیں آتی, اور جو ہے لائف جیکٹس بھی اس طرح نہیں تھی. پھر ڈر بالکل اس طرح سے نہیں لگا, کیونکہ میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے میری بیٹیاں نہیں ہو, آپ میرے بیٹے ہو, آپ ہمیشہ سے اتنے اسٹرانگ آپ نے ہونا ہے کہ سچویشنز آپ ٹیکل کریں. اور کیونکہ لیڈ میں کر رہی تھی, تو اگر میں نہیں کرتی تو پھر کون کرتا, اگر لیڈر ہی جو ہے ڈر جاتی ہے تو
ہم پھر وہاں چلے گئے, انہوں نے چارپائی میں مجھے اٹھایا ہے, میں نے ریلیف لیا ہے, میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر میرے دوست بڑے اچھے, وہ بھی جو ہے پانی میں چلے گئے. ہم 2 لوگ گئے ہیں اور تقریباً وہاں پہ 2 سے 3 گھنٹے ہم نے ریلیف لگایا ہے, اور پھر واپسی ادھر ہی سے واپس آئے. پھر میں اس چیز نے مجھے کافی سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ 4 لوگ آلریڈی سیلاب سے زدہ ہوا ہے, پر یہ ان لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے پانی کے اندر جا رہے ہیں, اس گندے پانی کے اندر جہاں پہ اتنی بیماریاں ہیں. تو ہم باقی پورے پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے ان کی مدد کریں جو اپنی لگژریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر عالیہ ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ہے کہ جوائننگ ہینڈز از ویری امپورٹنٹ, لیکن وہاں پر ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جتنا کیا جائے کم ہے. ایک تو پانی کا مسئلہ, سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہونا, دوسرا ان کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ایشوز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ وہاں پر مچھروں کی وجہ سے مزید جو امراض ہیں ان کا ڈینگی, ملیریا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا اس کا پھیلنا. آپ کے نزدیک وہاں پر سب سے بڑا ایشو آپ نے کیا دیکھا؟ جب میں گئی تھی, ایک تو یہ والی جو ریلیف وغیرہ ہے یہ ہمیشہ سسٹمیٹک ہونا چاہیے. ہمارے اسٹیٹس کو انشور کرنا چاہیے, جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, کہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آئے, اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے پاکستان میں سیلاب آیا ہو, اس سے پہلے بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں اور اسی طرح سے ہے, پر ہم کبھی بھی پریپیئر نہیں ہوتے. تو ایک سسٹمیٹک اسٹرکچر ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے پاکستان میں, اور پالیسی میکرز کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جب بھی کبھی اس طرح کے کوئی سچویشن آئے تو ہم نے پہلے فوڈ ریلیف دینا ہے, شیلٹر ریلیف دینا ہے, ہیلتھ ریلیف دینا ہے, اور ڈسپلیسڈ کے نمبرز کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کہاں سے کتنا کام کرنا ہے. دوسرا جو بیماریوں کے حوالے سے جو سب سے زیادہ جو مشکلات تھی وہ یہ تھی کہ اس بار ابھی میں جو کوپ میں بھی گئی ہوں, ان کی ڈیٹا کے حساب سے پاکستان سے ملیریا آلموسٹ ختم ہوا تھا, یا تو اس طرح سے ہو رہا تھا کہ بہت کم ہو رہا تھا. پر یہ فلڈ کے بعد اور یہ جو کلائمیٹ چینج آیا ہے اس کے بعد جو ہے ملیریا اور ڈینگی کے کیسز میں ان ایریاز میں بہت زیادہ سیویئرلی جو ہے انکریز ہوا ہے. اور یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں کہ اس بہت بڑی بیماریاں ہوں جس کا علاج ہو سکے, یہ وہ بالکل پریونٹیبل اور ٹریٹیبل بیماریاں ہیں, اور ان کو جو ہے ہم بالکل اگر پراپر ہمارے پاس مینجمنٹ ہوتا, اگر ہمارے پاس سسٹمز ہوتے, اتنے سارے لوگ ملیریا جیسی بیماری سے نہیں مرتے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عالیہ حیدر, اور زبردست آپ کام کر رہی ہیں, اور ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. جن حالات میں جس انفراسٹرکچر کے ساتھ اور جس تباہی والا سیلاب آیا تھا اس میں اس طرح کا کام کرنا, ہیڈس آف ٹو یو, اور زبردست آپ مستحق ہیں اس ایوارڈ کی, اور پاکستان کا بھی آپ نے نام بلند کیا. زبردست. تو چلیں جی, اب ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج ورلڈ سول ایویشن ڈے منایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ تیاریوں کی لینڈنگ سے لے کے ان کی مینجمنٹ سے لے کے ہر چیز میں سول ایویشن کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. فی الوقت ہم نے ایک رپورٹ اس سے متعلق تیار کیا, اس کے بعد آگے چل کے ہمارے پاس مہمان بھی ہوں گے معزز, ان سے بھی بات کریں گے. پہلے آپ ذرا رپورٹ دیکھیے. جب ہم سول ایویشن کی بات کرتے ہیں, ہوا بازی کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے بہت سارے اس میں مسائل ہیں. یہ جو سفر ہے آپ کا فضا میں, یہ پر خطر ہوتا ہے, خطرات سے بھرا ہوا ہوتا ہے. لینڈنگ سے لے کے ٹیک آف تک سارے مرحلے جو ہوتے ہیں اس میں بڑی تکنیکی مہارت چاہیے ہوتی ہے. ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ آج کا دن 7 دسمبر کا دن اس سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ریلیونٹ پرسنالٹی نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کریں گے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایویشن ایکسپرٹ ایئر کموڈر ریٹائرڈ جمال حسین صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر ذرا بتائیں, ہم دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہے, اور اگر ہم بڑی بڑی ایئر لائنس کی بھی بات کریں تو بہت سہل بنا دیا انہوں نے فضائی سفر کو. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ابھی ہے اس کا آغاز 1982 7 دسمبر کو ہوا تھا. 1982 تو آج ان کی 41st برتھ ڈے ہے. اچھا, سیکنڈ, اس سے پہلے جو تھا وہ سول ایویشن ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا تھا انڈر دا منسٹری آف ڈیفینس. ٹھیک ہے. چونکہ اس وقت سول ایویشن کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں تھی, 2 ہی میجر ایئرپورٹس تھے, کراچی اور لاہور, اور کچھ چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹس تھے, لیکن اور جو الیکٹرانک سرویلنس وغیرہ کا بھی سسٹم بہت کم تھا. تو سول ایویشن اتھارٹی جب بنی تو اس کو یہ مشن دیا گیا کہ آپ پروموٹ کریں سول ایویشن پاکستان میں, اس کو ریگولیٹ کریں, اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ بنائیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں جب سے بنی ہے سول ایویشن, انہوں نے سارے ریڈار لگا دیے. اب جتنے بھی ہوائی جہاز گزرتے ہیں پاکستان سے وہ سارے لائیو مانیٹر ہوتے ہیں, سیکیورٹی اس سے بڑھ جاتی ہے.
نئے ایئرپورٹس بنے, پرانے ایئرپورٹس کو ڈیولپ کیا, کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ بنا, اور نئے کوئٹہ ایئرپورٹ بنا وغیرہ وغیرہ, اور لینڈنگ سسٹم وغیرہ انہیں لگا ہوا ہے, ماڈرن سسٹم, تاکہ رات کے وقت یا خراب موسم میں بھی لینڈنگ کر سکے. یہ تو سول ایویشن کے کارنامے تھے. اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ, اس طرح سے مسئلہ تو نہیں کہوں گا, لیکن پرابلم اس طرح سے کبھی ہو جاتا ہے کہ سول ایویشن کو جو اتھارٹی دی گئی تھی, ریگولیٹری اور ایڈمنسٹریشن دونوں, یعنی وہ ریگولیٹ بھی کرتے تھے اور سارے ایئرپورٹ کو چلاتے بھی تھے, تو اس میں تھوڑی سی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ میں ایئرپورٹ چلا بھی رہا ہوں اور ایئرپورٹ کو اسٹینڈرڈ ورلڈ کا مینٹینس کرنا بھی میری ذمہ داری ہے, تو پھر کمپرومائز ہونے کے چانسز ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے آئی بلیو ان سپٹمبر 2023 پہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, کمیٹی بنی ہے کہ انہوں نے یہ ریگولیٹری اتھارٹی کو الگ کر دیں گے اور ایئرپورٹ ایڈمنسٹریشن کو الگ کر دیں گے. تو کوئی نیا محکمہ اس کے لیے ترتیب دیا جائے گا؟ نہیں, نیا محکمہ نہیں, بس سول ایویشن کو دو حصے میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک جو سول ایویشن ڈی جی سول ایویشن ہوگا وہ بیسیکلی ریگولیٹری ہوگا, فلائٹ اسٹینڈرڈز ہے, انسپیکٹریٹ ہے, اور یہ ساری چیزیں ریگولیٹ کرے گا, رولز جتنے بنے رولز بنائے گا اور رولز کو امپلیمنٹ کرائے گا. اور ایئرپورٹ مینجمنٹ کو وہ ابھی الگ ہو جائے گا, اس پہ ایک اور ڈی جی بنا دیں گے, شاید اس کو گورنمنٹ خود ہی چلائے یا سوچا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کیا جائے. سو یہ دو تین چیزیں ہیں. تو ابھی پاکستان, ابھی آج جیسے کہا کہ پاکستان میں جو سول ایویشن کی جو ہم نے ریڈار نیٹ ورک لگایا ہے وہ تقریباً ورلڈ اسٹینڈرڈ ہی ہے. کچھ ایئرپورٹس میں ہمارے جو لینڈنگ فیسلٹی وہ کمپلیٹ وہ نہیں ہے کہ بالکل 0-0 پہ لینڈ کر سکیں, لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو جب فلائٹس کو لینڈ کروانے سے لے کے کافی ساری چیزیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل رن ویز بھی کافی الیکٹرانکلی ایسے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر کیپٹن جو ہے وہ بڑے آرام سے لینڈ کر لیتے ہیں کسی بھی طرح کا موسم. ہماری اس حوالے سے سہولیات اور ٹریننگز وغیرہ جو ہیں عملے کی, اور خاص طور پر سول ایویشن کے عملے کی, یا جو فلائٹ کنٹرولرز ہوتے ہیں ان کی, وہ کیسی ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں, میرے خیال سے اس ٹریننگ وغیرہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ٹھیک. مسئلہ صرف ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن رن کرتی ہے تو اس میں پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے جو ایسی بھرتیاں ہو جاتی ہیں جس کو جو ڈی جی سول ایویشن ہے یا پی آئی اے کو دیکھ لیں آپ, ان کو چلانا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں ریگولیٹری اور امپلیمنٹیشن اور مینجمنٹ کا. جب اسلام آباد ایئرپورٹ بن رہا تھا, دو رن ویز بنے, 2 رن ویز چاہیے تھے تاکہ زیادہ آپریشن ہو. جیسے ہیتھرو وغیرہ میں تو 3-4 رن ویز ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. تو 2 رن وے کے درمیان ایک منیمم فاصلہ ہونا چاہیے. اگر وہ فاصلہ نہیں ہے تو آپ دونوں رن وے کو اکٹھے استعمال نہیں کر سکتے, یہ لکھا ہوا ہے. لیکن جب انہوں نے بنایا, یا مجبوری تھی یا کیونکہ سول ایویشن بنا بھی رہی تھی اور سول ایویشن اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا تھا, تو جب بنا تو بعد میں پتہ چلا کہ جو بنا ہے اس میں فاصلہ نہیں ہے. تو اگر دونوں الگ الگ ہوتے تو یہ شاید یہ ایسی غلطیاں ہونے کے امکانات کم ہو جاتے. تو اب وہ افیکٹو رہے اس کے بعد جب یہ 2 ٹرم, اب اس پہ اب کیا کریں گے؟ اب نئے رن وے بنانے کا تو بہت زیادہ خرچہ ہوگا. اب یہی ہوگا کہ اب دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہ کریں. پہلے تو ہوتا ہے کہ ایک رن وے, دونوں رن وے سے ٹیک آف ہو رہا ہے, ایک رن وے سے لینڈنگ ہو رہا ہے, ایک اکٹھے. تو چونکہ سول ایویشن میں اس فاصلہ اتنا نہیں رکھا گیا تو اس کو آلٹرنیٹلی کرنا چاہیے. تو اس پرابلم ناٹ اے میجر پرابلم, لیکن اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتے تو چانسز آر ایسی غلطیاں نہیں ہوتی. اور یہ بڑی میجر غلطی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جمال حسین صاحب فار بینگ ود اس, اور آپ سے ظاہر ہم نے آج کے دن کے حوالے سے بات کی. آج کے دن کی ایک اور اہم خبر رہی جس نے سب کو دل گرفتہ کر دیا تھا, اور وہ ہر دل عزیز جنید جمشید صاحب فضائی حادثے میں انتقال کر گئے تھے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو خبر دے دیتے ہیں. اور خبر اس وقت ہے القادر ٹرسٹ کی چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن مسترد کرنے کے خلاف درخواست, اس پر بھی آپ کو ہم خبر دیں گے. ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی آڈیو لیک کیس کی سماعت, اور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فورینزک کا حکم دے دیا. تحقیقات کی جائیں, سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی, عدالت کی جانب سے کہا گیا. تو حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. جی
جی دیکھیے سردار لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ آڈیو لیک ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور ایف آئی اے کو آڈیو کی فرانزے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے. درخواست کی کاپی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. جسٹس بابر ستار نے سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی. عدالت نے ایف آئی اے، پیمرا، پی ٹی اے اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیے ہیں. عدالت نے درخواست پر عائد اعتراضات بھی ختم کیے ہیں اور عدالت نے کہا ہے کہ پیمرا بتائے کہ لوگوں کی نجی گفتگو جو ہے وہ کیسے ٹی وی چینل پر نشر ہو رہی ہے. درخواست اسٹار آفس کا کیا اعتراض ہے؟ عدالت نے جب سوال کیا تو لطیف کھوسا نے کہا کہ اعتراض بھی لگایا گیا ہے کہ الگ سے درخواست جو ہے وہ دائر کریں، جبکہ متفرق درخواست کیسے دائر کر سکتے. آڈیو لیک کیس میں متفرق درخواست دائر ہو سکتی ہے. وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہونا چاہیے، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. جسٹس بابر ستار کی اس بات پر عدالت میں کہکے لگے اور عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے، جبکہ 11 دسمبر تک جو ہے وہ ایف آئی اے کو فورینسک کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسین. اچھا جی، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جنید جمشید آج سے سن 2016 کی بات کریں تو اس وقت یہ حادثہ، یہ ثانیہ رونما ہوا جب وہ واپس آ رہے تھے اور ایک فلائٹ 661 میں سوار تھے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ حویلیہ کے مقام پر وہ جہاز کریش ہوا اور اس کے نتیجے میں جنید جمشید اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پینفل وہ لمحہ تھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور ہم نے تو انہیں مطلب ہم نے انہیں ایسے دیکھا ہے، ہمارا ان سے اتنا انٹریکشن رہا ہے کیونکہ وہ AR بائی ڈیجیٹل کے شان رمضان کا حصہ رہے اور لوگ انہیں بڑا پسند کرتے تھے. اور جنید جمشید کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. اچھا جی، اب ہم آگئے صحت عامہ، صحت خاصہ سے متعلق بات کرنے کے لیے. سردیوں میں بالوں سے متعلق بات ہم کریں گے اور بالوں کے مسائل بہت سے ہوتے ہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ خشکی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا ایک چیز آپ نے سنی ہوگی جو کہ پہلے انسانوں کے حوالے سے ان سے مشروط کی جاتی تھی، دو منہ والے، ڈبل فیسڈ لوگ بعض اوقات کہا جاتا تھا. میں اسے اگری کروں نہ کروں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن دو منہ والے بال بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے صدف؟ ہاں، سب کو پتا ہے، ہمیں تو پتا ہے. جی، آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے بال کی لینتھ شارٹ ہوتی ہے اور بڑی جلدی جلدی وہ ہیئر کٹ ہوتا ہے، تو دو منہ نہیں بنتے. تو خواتین کیونکہ بال لمبے بھی کرتی ہیں تو ان کو یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور ڈرائی اسکیلپ سردیوں میں بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ویدر ڈرائی ہے. تو اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں جی ماہر امراض جلد اینڈ ہیئر کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر ہیئر نیلز اینڈ اسکن، ڈاکٹر کاشف احمد ملک ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. کیا حال ہے؟ بہت زبردست آپ نے بات کہی، اور یہ دو منہ والے بال آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اسپلٹ اینڈز ہوتے ہیں. مجھے گانا یاد آ گیا تھا، وہ لٹ الجھی سلجھا جا رہے بالم، اس میں دو منہ والے بال ہوں گے تو بیچارے تو مشکل ہوگا. تو یہ ڈرائی ہیئر کے حوالے سے یہی بتاؤں گا، اسپیشلی جو اسپلٹ اینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو کاٹتے رہنا چاہیے، اسپیشلی فیمیلز کے لیے. آپ نے بالکل صحیح کہا، چونکہ بال لمبے کرتے ہیں، اب تو لڑکے بھی لمبے رکھ رہے ہیں بال، تو اس میں بھی اسپلٹ اینڈز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور ایک جو پرابلم ہے سب سے بڑا جو آج کل ڈرائی ہیئر کے اوپر آ رہا ہے، ہم لوگ جو بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر یہ کہ ہم لوگ چائے کافی بڑھا دیتے ہیں سردیوں میں اور اپنا پانی کم ہو جاتا ہے، اس سے بھی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے، اسکیلپ ڈرائی ہو رہا ہے، ڈینڈرف ہو رہا ہے، اس سے بھی بال ڈرائی ہو رہے ہیں. اچھا، انوائرمنٹ سے بھی ڈرائی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ہیموگلوبن اچھا کرنا ہے. ہیموگلوبن کے لیے سب سے اچھا اپنا خود چیک کر سکتے ہیں. آپ نے تھم لیا، اپنی آئی لیڈس کو نیچے کیا، آپ کا جو کنجنکٹائیوا ہے پنکش ریڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کا پنکش ریڈ ہے دیٹ مینس یور ہیموگلوبن از گڈ انف. کیونکہ میں تو بہت پیل دیکھا ہے، یلوئش ہوتا ہے، بالکل پیل وائٹش ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے آپ فولک ایسڈ یوز کریں. اس کے لیے بایوزیڈ ایک ٹیبلٹ آ رہی ہے، دیٹس ویری گڈ زنک کے ساتھ، کیونکہ وائٹامنس کا بہت رول ہے بالوں کے اندر. کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں اوپر سے جتنی آپ نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی آمد تو کر ہی نہ پائے. نہیں، آپ کے تو آپ کی بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ کا بھی اچھا ہیموگلوبن ہے. کیونکہ ہیموگلوبن کا یہ بڑا آپ کا بالوں سے تعلق ہے اور ڈرائی ہیئر کا بڑا تعلق ہے. کیونکہ سردیوں میں ایک تو میں باقاعدہ اپنے جب پرسکرپشن میں لکھتا ہوں، میں باقاعدہ دیتا ہوں چقندر، کلیجی، ساگ، لوبیا، دالیں، دودھ، دہی. دیز آر ہیئر فوڈ. آف کورس انڈا ہے، لیکن انڈا بھی دیسی انڈا. تو یہ چیز لوبیا تو بہت اچھا ہے. بینس تو آپ کو ہوتا ہے آئرن سے بھرا ہوا ہے. دیسی انڈا کیوں؟ دیسی انڈا اس لیے بیکاز جو ریگولر انڈا جو ہے اس کے اندر آپ کا ہارمونل انجیکشنز ہوتے ہیں، تو ہارمونل انجیکشنز آر ناٹ دیٹ گڈ. اسپیشلی فیمیلس کو یہ تھائرائڈ کا پرابلم کر رہا ہے، تھائرائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تو بالوں کا مسئلہ آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. بالوں کا جو سب سے بڑا پرابلم جو آج کل میں نے دیکھا ہے وہ ڈرائی ہیئر کی وجہ سے گنج ہو رہا ہے, آپ کے بالوں میں فلیکی ہو رہا ہے. تو ایک بڑی اچھی اس کی میں نے ایک ریمیڈی بھی بتائی تھی کہ اگر آپ کوکونٹ آئل کو پانی ملا کے ایک اسپرے باٹل میں لے لیں اور اپنا نہانے کے بعد آپ اسپرے کرتے ہیں, کوکونٹ آئل کی اسمیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور پانی سے مل کر بالکل لائٹ ہو جاتا ہے, تو بہت ایزی ہے, موئسچرائز ہو جائیں گے آپ کے بال. جی, تو اس کے اندر یہ چیز کھانا بہت ضروری ہے. اچھا, آف کورس کے ٹریٹمنٹ بہت سارے آ رہے ہیں. PRP آ رہا ہے جس کا نام آپ کا بلڈ لے کے سینٹریفیوج کر کے آپ کے اسکیلپ پہ ڈالتے ہیں تو نیو ہیئر گروتھ بھی ہوتی ہے. PRP سیف, ویری ویری سیف, بیکاز آپ کے اپنے ہی بلڈ آپ کے ہی لیے یوز ہو رہا ہے, تو اٹس ویری سیف. بلکہ انفیکٹ اگر دیکھا جائے ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہجامہ سے ہی نکلا ہے. ہجامہ کا ہی ایک طرح سے ماڈرنائزڈ فارم ہے. یہ پہلے آرتھرائٹس میں یوز ہوتا تھا, ابھی بالوں اور اب تو پوسٹ ایکنی سکارنگ میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. ہم 15 دن میں بھی کرتے ہیں, ایک مہینے بھی کرتے ہیں. ہر ایک کا لائف اسٹائل, اس کا کھانا پینا, بال غائب ہو گئے وہاں جائیں گے وہاں پہ بہتر ہو جاتا ہے, بہت بہتر ہو جاتا ہے. یس, I've tried, I do it myself, میں نے اپنا بھی کرایا ہوا ہے, بہت بہتر ہوتا ہے. آپ کے بالوں کا ٹیکسچر بھی اچھا ہو جاتا ہے. پھر ایونچولی تو آپ کو پتا ہے ٹرانسپلانٹیشن تو ہے ہی, لیکن وہ لاسٹ ریزورٹ ہے. لیکن PRP کاسٹلی تو میں اس لیے نہیں کہوں گا, بیکاز دیکھیے جن لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے آگے جابس کے لیے, شادی کے لیے, بہت سارے فیکٹرز کے لیے آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ, تو لڑکیاں بھی کرا رہی ہیں کیونکہ اکثر لڑکیوں کے ہائپوتھائرائڈزم میں یہاں سے بال کم ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور کسی PRP کے ساتھ, تو وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کرا. ایک جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے سردیوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جی سردی میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہیئر واش کی, تو کئی دن لوگ واش نہیں کرتے, اس سے آپ کی جو روٹس ہیں نا وہ وہاں پہ ایک دکھن سی ہوتی ہے, سیبم آپ کا بھر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک دن چھوڑ کے یہ ہفتے میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ ہیئر واش کرنا چاہیے. میلز کو زیادہ واش کرنا چاہیے کیونکہ میلز میں ڈینڈرف زیادہ ہوتا ہے. گرلز میں ایز کمپیئر, کیونکہ گرلز میں ایسٹروجن ہوتا ہے اور میلز میں ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے, تو سیبم میلز میں زیادہ کامن ہوتا ہے. ہیئر فال بھی زیادہ ہوتا ہے میلز میں, اور خشکی بھی زیادہ ہوتی ہے, اور آف کورس گنجپن بھی زیادہ ہوتا ہے. یعنی وہی ریگولر آپ کا واش کرنا چاہیے. گرمیوں میں چلے زیادہ واش کر سکتے, بیکاز گرمیوں میں زیادہ پسینہ جمتا ہے سر پہ, اس کی وجہ سے سیبم بھی کلاگ ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات سردیوں میں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے, لڑکیوں کے بالوں کی لینتھ ہوتی ہے شارٹ, ٹھیک ہے, وہ اسپرے لگا کے کھڑے تو کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر روزانہ نہ دھوئیں تو وہ الگ بیڑا کر رکھے, اور روزانہ دھوئیں تو اس سے بھی بیڑا کر رکھے. ایک دن چھوڑ کے, آئی تھنک سب سے اچھا ایک دن چھوڑ کریں. اور آپ ایک نا آئل لے لیں, میں ایک آئل کا کمبینیشن بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں آلٹرنیٹ نائٹ آئل لگائیے, صبح اٹھ کے بالوں کی جڑوں پہ آپ سردی میں اگر آئل رات کو لگا لیں گے تو صبح تک تو فریز ہو جائیں گے نا. نہیں, فریز نہیں ہوں گے, ہم لوگ فریز ہوتے ہیں بھائی, ٹھنڈ لگتی ہے. ایسا نہیں ہوگا, لائٹ بالکل لائٹ آپ لگائیں, بالوں کی جڑوں پہ لگائیں, بہت زیادہ آپ کو باڈی کا بھی ایک حرارت ہوتی ہے, تو کیسے فریز ہوں گے, مطلب کیا بات کر رہے ہیں. تو ہر بال باڈی سے جڑا ہوا تو نہیں ہوتا, بالوں کی جڑوں میں. اچھا ایک چیز ہے, بال لوگ اکثر کہتے ہیں کرنٹ لگ گیا, کھڑے ہو گئے, تو یہ کیا فینومینا ہے, اس سے کیسے بچیں. ڈرائی ہیئر ہو جاتے ہیں, اسٹیٹک انرجی ہوتی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کے اندر بال آپ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ کے اتنی ڈرائی ہو جاتے ہیں کہ اس کی جو موئسچر ختم ہونے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کوکونٹ آئل کا, بلکہ میں نے ایک ریمیڈی بنائی تھی, اس کا بڑی آسان تھی. بال اس کا نام ہے بے الف لام. بے سے بیٹروٹ جوس 1 چمچ, جو کہ آپ کا ہے چقندر کا پیسٹ, ٹھیک ہے, اور ایک الف سے ایلوویرا جیل جو کہ گھیگوار ہے 1 چمچ, اور لام سے لیمبو کا رس آدھا چمچ. یہ تینوں بہت پیارا کمبینیشن ہے. اسپیشلی ایسی ریمیڈی ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں نہانے سے 2 گھنٹے پہلے, بالوں میں لگایا اور پھر ہم نے واش کر دیا. صبح اٹھتے ہیں نا جب, تو بال جو ہے نا عجیب ڈفرنٹ اینگل پہ فکس ہو جاتے ہیں, بالکل مطلب لٹرلی یوں, وہ اپنی جگہ واپس, اور وہ پانی بھی لگا لو تو پھٹے بال ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کوکونٹ آئل اور واٹر کا کمبینیشن بنا کے اپنے پاس رکھیں. دیکھیے آئیڈیلی تو میں سردیوں میں کہتا ہوں سرسوں کا تیل, لیکن سرسوں کا تیل کی اسمیل تھوڑا سا لوگوں کو پسند نہیں ہوتی, ورنہ وہ تو بیسٹ ہے. ورنہ اگر آپ چاہیں تو کوکونٹ آئل کو مکس کر لیجئے آلمنڈ آئل کے ساتھ, اور اس میں واٹر کی ایکول کوانٹٹی بنا کے ایک اسپرے اپنے پاس رکھیں. اسپرے باٹل جب آپ کو لگے بال کھڑے ہوئے, صبح اٹھے آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں, اگر نہا رہے ہیں آپ شیمپو کیا, اس کے بعد اپنے بالوں کے اندر یہ اسپرے کر دیا, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پروٹینز کا بڑا رول ہے اس کے اندر بالوں میں, زنک, سیلینیم. کھانا پینا آپ کو بہت اچھا رکھنا ہے سردیوں میں, خاص طور پہ ابھی آپ نے دیکھا سٹرس فروٹس آ رہے ہیں, وائٹامن سی بہت ہے, وائٹامن اے ہے, کھیرا بہت اچھا ہے آپ کے بالوں کے لیے, کیرٹس بہت اچھا ہے,
یہ اور وائٹامن آپ ضرور لیں. بایوزیڈ میں نے آپ کو وائٹامن بتایا, اس میں زنک بھی ہے, سیلینیم بھی ہے, وہ بیسکلی بالوں کے لیے ہی بنی ہے. اچھا, بایوٹن جسے ایک چیز اور ہے, کیونکہ گرم پانی سے نہا رہے ہیں, سردی ہے, تو زیادہ گرم پانی سر کے لیے, بالوں کے لیے کتنا نقصان؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا. گرم پانی بہت نقصان دہ بالوں کے لیے. آپ کو کوشش کرنا چاہیے جتنا کم گرم ہو, اگر ہو سکے تو ٹھنڈے پانی سے بال دھویا کریں, کیونکہ بہت گرم پانی سے بال بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اور فریزی ہو جاتے ہیں اور زیادہ جیسے بم پھٹے بال ہو جاتے ہیں, بالوں میں وہ ٹیکسچر بھی خراب ہو جاتا ہے. تو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہا کہ بالکل آپ کوشش کریں کہ اپنے بال جو دھوئیں, کیونکہ آئی نو سردیاں آ رہی ہیں, لوگ گیزر سے, آپ باڈی بات آپ لیجیے نیم گرم پانی سے یا گرم پانی سے, لیکن آپ بالوں کے لیے کوشش کریں کہ گرم تو بالکل ہی نہیں کریں, ہلکا گرم ہو, یا اگر ٹھنڈے بال سے واش کریں, جی ہلکا گرم ہے, لیکن جتنا کم گرم ہوگا اتنا ہی اچھا ہے. جتنا گرم ہوگا بال, اتنے آپ کے بال ٹوٹیں گے, آپ کے بال ڈرائی ہوں گے, آپ کے بال خراب ہوں گے. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم جی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر کاشف احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے مفید ٹوٹکے آپ نے ملاحظہ کیے, اور آپ نے لازمی طور پر ان پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے سنا اور پھر اس کے بعد اگنور کر دیا. اور پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں, سردی ہو گرمی, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ڈرائینیس نہیں ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے, اپنے خرچے پہ. اللہ حافظ.